नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। खैर मक़दम करते हैं आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात में आप सबको। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान मुअज़्ज़ज़ मौलाना महमूद अहमद क़ासमी साहब, नामवर आलिम दीन। शुक्रिया। तमाम नाज़रीन की तरफ से आपका इस्तकबाल है मौलाना साहब। और नाज़रीन, हमारी पूरी टीम की जानिब से आप सबका भी खैर मक़दम है। हिंदुस्तान, इस्लाम, तसव्वुफ़ और रूहानियत, इस मौजू पर गुज़श्ता कुछ दिनों से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी और सारी है। बुजुर्गान दीन के अहवाल हम मौलाना साहब से जान रहे हैं, आप सब तक पहुँचा रहे हैं। उसी सिलसिले को आज आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, हिंदुस्तान में मुसलमानों के दाखिले पर जब हम बात करते हैं या नज़र डालते हैं उस दौर के मंजरनामे पर, तो हम देखते हैं कि ये मुसलमानों का दाखिला मुख्तलिफ हैसियतों से हुआ। साहिबे मेंबर व महराब और थे, साहिब मैदान कारज़ार और थे, साहिब सैफ़ व सिना और थे, और साहिब कलम व करतास और थे। तो इसी तरह जब ये सिलसिला आगे बढ़ता है तो हम देखते हैं कि जो दुनिया है ये सियासत वालों के पास, सियासतदानों के पास रह गई, हुक्मरानों के पास रह गई, सलातीन के पास रह गई, और दीन को इख्तियार किया बुजुर्गान दीन ने। आगे चलकर इनके भी जो है वो दो शाखें हो जाती हैं, दो हिस्से हो जाते हैं। बुजुर्गान दीन, सूफिया इकराम की खानकाहें इनके वजूद से आबाद होती हैं, और जो मदारिस हैं, मकातिब हैं, इनको उलमा अपनी काविशों से आगे बढ़ाते हैं। तो इंशाल्लाह इस पर बहुत तफसीली गुफ्तगू करेंगे। लेकिन जो ख़ास बात उस दौर में नज़र आती है कि उस दौर में जो फरमा रवा हुआ करते थे, जो सलातीन होते थे, वो ख़ुद भी बहुत नेक होते थे, जाहिद होते थे, और अमूमन अपनी दरवेशी की वजह से उनके जो वहाँ के उस दौर के सूफिया इकराम या बुजुर्गान दीन हैं, उनसे बड़े गहरे रवाबित हुआ करते थे, बड़े करीबी ताल्लुकात होते थे। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तुतमिश की जब हम बात करते हैं तो वो देखते हैं कि उन्हें हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से बेपनाह अक़ीदत थी। ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का जब विसाल होता है, इंतकाल होता है, तो वो एक वसीयत छोड़ जाते हैं, और आपके वसीयत को जब पढ़कर सुनाया जाता है तो उसकी शर्तें सुनकर वहाँ मौजूद तमाम लोग हैरान हो जाते हैं। अब हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का जसद अथर रखा हुआ है, तजहीज़ व तकफ़ीन का मरहला दरपेश है, और वो शरायत सुनकर हर शख्स बहुत परेशान है। 4 शर्तें उन्होंने रखी थी कि मेरा नमाज जनाजा वो शख्स पढ़ाएगा जिसने कभी कोई बदकारी ना की हो, जिसकी कभी जमात ना छूटी हो, जिसने असर की 4 सुन्नतें कभी ना छोड़ी हो, और जिसकी कभी भी तकबीर ऊला फौत ना हुई हो। तो ऐसा कौन सा शख्स था जिस पे ये तमाम शर्तें पूरी उतरती हों? हर शख्स बहुत परेशान था कि अब ख्वाजा की तदफीन हो तो कैसे हो। अचानक वहाँ मौजूद मजमे से एक शख्स आगे बढ़ते हैं, क्योंकि नमाज का वक्त हो रहा था। एक शख्स बहुत खामोशी से आगे बढ़ते हैं, और लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि ये वक्त का बादशाह सुल्तान शमसुद्दीन अल्तुतमिश था। और वो ये कहते हुए आगे बढ़ते हैं कि ख्वाजा, आपने मुझे रुस्वा कर दिया, यानी मेरे ज़ोहद व इत्तक़ा का पर्दा चाक कर दिया, और लोगों पर ज़ाहिर हो गया कि मैं ये तमाम नेक आमाल करता हूँ। तो कैसे थे उस दौर के फरमा रवा, कैसे थे उनके बुजुर्गान दीन से ताल्लुकात, इस पर इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी और बहुत दूर तक चलेगी। लेकिन इब्तिदा में हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आपसे जान लेते हैं मौलाना साहब, और ख़ास तौर पर कि आपको ये जो काकी का लक़ब मिला, ये कैसे मिला? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बाद, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन किराम, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के ख़ास तलामिज़ा और ख़ास फैज़ याफ्ता लोगों में से एक बहुत ही अहम तरीन नाम क़ुतबुल अक़ताब ख्वाजा क़ुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का है, जो हिंदुस्तान के सूफिया इकराम में एक आबदार नगीने की हैसियत रखते हैं। ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को जो काकी कहा गया, इसकी वजह तस्मिया तो बहुत सारी है, लेकिन एक बात जो बहुत ही माक़ूल है और जो समझ में आती भी है, उसको मैं नाज़रीन किराम के सामने बयान कर देना चाहता हूँ। आपकी वालदा मोहतरमा बहुत ही शफ़ीक़ और बहुत ही मोहब्बत करने वाली ख़ातून थी, आबिदा ज़ाहिदा ख़ातून थी, और उनकी दिली तमन्ना थी कि मेरा बेटा आगे चल कर के लायक व फ़ाइक़ बने और लोगों की रुश्द हिदायत का ज़रिया बने। और बचपन ही से अपने उस साहबजादे के दिल और दिमाग में तौहीद परस्ती, खुदा परस्ती और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगने का और सलीक़ा सिखाना चाहती थी, लेने का तरीक़ा बतलाना चाहती थी।
تو خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ نے بچپن میں ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، تو ایک مکتب میں مدرسے میں ڈال دیا تھا کہ وہاں سے دینی تعلیم حاصل کریں گے۔ تو وہاں سے واپس تشریف لاتے تھے گھر کھانے کے لیے، تو والدہ محترمہ نے کہا کہ بیٹا کھانا ہم سے مت منگا کرو، کھانا رب العالمین سے منگا کرو، وہ دینے والا وہی ہے، کھلانے والا وہی ہے، مارنے والا وہی ہے، جلانے والا وہی ہے، سب کچھ کرنے والے ذات وہی ہے۔ تو پروگرام یہ بنایا کہ جب خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ مدرسے سے پڑھ کے آتے تھے تو روٹیاں پکا کر کے کچن میں یا کسی کمرے میں وہ چھپا کے رکھ دیا کرتی تھی، اور ان سے کہتی تھی کہ بیٹا پہلے نماز پڑھو، مصلی بچھاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ میں بھوکا ہوں، بھوک بہت تیز لگ رہی ہے، میں مدرسہ پڑھ کر کے آ گیا ہوں، الہ العالمین میں آپ سے روٹی مانگتا ہوں، آپ ہم کو روٹی عنایت فرما دیجیے۔ تو یہ معمول ان کا چلتا تھا، اور اس طرح سے صاحبزادے کی تربیت چل رہی تھی، خدا سے لینے کا اور پانے کا یقین ان کے دل و دماغ میں آ رہا تھا، راسخ و پیوست ہو رہا تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ والدہ محترمہ اپنے اعزاء اقربا میں کہیں سے ملنے گئی ہوئی تھی، لیکن واپسی میں بڑی تاخیر ہو گئی۔ اب ان کے دل اور دماغ میں یہ بات آنے لگی کہ بار الہ، آج تو میرے بیٹے کا جو اعتماد ہے خدا سے پانے کا، لینے کا، وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ متزلزل ہو جائے جب اس کو روٹیاں نہ ملیں۔ الہ العالمین میری ان دعاؤں کے لاج رکھ لے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا یقین خراب ہو جائے آپ کی ذات عالی سے پانے کا، اور اس کا انتظام فرما دے۔ یہ دعا ان کے دل و دماغ میں آئی اور انہوں نے اللہ کے بارگاہ میں کیا۔ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جب گھر آئے تو دیکھا والدہ محترمہ نہیں ہے، اور پھر وہی معمول ان کا کہ انہوں نے مصلی بچھایا اور دعا کی کہ الہ العالمین میں مکتب پڑھ کر کے آ گیا ہوں، مدرسے سے واپس آ گیا ہوں، مجھے بھوک لگ رہی ہے، کھانا عنایت فرما دیجئے، روٹی دے دیجئے۔ اور نماز پڑھی، دعا کی، اور دعا کے بعد میں پھر جا کر کے دیکھا تو وہاں پر روٹی تھی، اور کھائی، اور اس کے بعد میں سو گئے۔ والدہ محترمہ آئی ہیں اور دیکھا کہ صاحبزادے سو رہے ہیں، اٹھنے کا انتظار کیا، اٹھنے کے بعد میں پھر پوچھا کہ بیٹا روٹی مل گئی؟ تو عرض کی کہ ہاں امی جان روٹی مل گئی، لیکن آج جو ہم نے روٹی کھائی ہے وہ روٹی کا مزہ ہی کچھ دوبالا تھا، اس کا مزہ ہی کچھ اور تھا، اور بہت اچھی روٹی تھی آج۔ تو خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو جو کاکی کہا گیا ہے وہ اس بنیاد پہ کہا گیا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کاکی یہ ہندی لفظ ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کاک سے یہ معرب ہے، بنا ہوا ہے، اور اس کے معنی روٹی کے ہوتے ہیں۔ ایک دو اور واقعات اس سلسلے ملتے ہیں، بہت تفصیل ہو جائے گی مولانا صاحب، ہمیں انشاءاللہ اور باتیں بھی جاننی ہے، لیکن یہاں جو آپ نے ان کی والدہ کا کردار پیش کیا ہے اور اسے ہم دیکھیں اگر گزشتہ سے پیوستہ گفتگو میں، تو یہی طریقہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا بھی تھا، اور اس کو اگر ہم آگے لے کر چلیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی جو والدہ تھیں بی بی زلیخا، ان کا جو کردار ہے وہ بھی کچھ اسی طرح کا ملتا ہے۔ آپ 5 سال کے تھے جب آپ کے والد سید احمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد والدہ نے اپنی بہت غیرت مند خاتون تھیں، حالانکہ بہت متمول گھرانے سے تھیں، آپ کے بھائیوں نے آپ کی مدد کی بھی کوشش کی، لیکن آپ نے کسی سے کچھ لینا گوارا نہیں کیا، سود کاٹتی تھیں، اور اس سے وہ اپنا اور اپنے بچے کا اور اپنی ایک جو دائی تھی اس کا بھی خرچ چلاتی تھیں۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے بچپن میں کبھی کبھی فاقوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا تھا۔ جس دن کھانا مل جاتا تھا تو ٹھیک ہے، اور جس دن نہیں ملتا تھا تو اس دن آپ کی والدہ کیا کہتی تھی؟ بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ تو یہ بات سن کر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہوا کرتے تھے۔ تو جس دن کھانا مل جاتا تھا تو وہ یہ دریافت کرتے تھے کہ اماں ہم اللہ کے مہمان پھر کب بنیں گے، اور اس بات کو، اپنے بچپن کے اس واقعے کو وہ اپنے بعد میں جوانی میں یا اس کے بعد بھی یاد کیا کرتے تھے کہ مجھے وہ اس دور میں یہ کہنا اپنا بہت پسند تھا اپنی والدہ سے کہ ہم اماں اللہ کے مہمان پھر کب بنیں گے۔ تو والدہ کا جو یہ رول رہتا ہے یہ بہت اہم ہوتا ہے۔ اب حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا جو یہ تذکرہ ہے یہ تو ایسے ہی آ گیا۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر اختصار کے ساتھ اگر ہم جان لیں آپ سے، کیا تعلیمات تھی؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مہرولی شریف میں آج بھی ماشاءاللہ آپ کا جو آستانہ ہے وہ گلزار رہتا ہے۔ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعلیمات ہیں، خاص طور سے اس گنگا جمنی تہذیب میں اور جہاں کثیر المذاہب کا وجود ہے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا خیال کیا کہ مذہبی، لسانی، قومی، ان تمام نظریات سے بالاتر ہو کر کے، اس سے اوپر اٹھ کر کے مخلوق خدا کی خدمت
اور ان کے خیر خواہی اور ان کے رشد و ہدایت کا کام کیا جائے. اور انہوں نے اس بات پر زیادہ زور دیا ہے، محنت دیا ہے کہ تمام کے تمام اختلافات، چاہے وہ لسانی ہوں، چاہے قومی ہوں، چاہے مسلکی ہوں، یہ سب کچھ یہیں پہ رہ جائے گا. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ انسانیت ہے. انسانیت کی بنیاد پر ہم لوگوں کو ایک کاز پر متحد ہونا چاہیے اور متفق ہونا چاہیے، اور انسانیت کے نام پر ہم لوگوں کو محنت کرنا چاہیے. تو خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر زیادہ محنت کیا ہے اور تمام انسانوں کو ایک انسانیت کی لڑی میں پرونے کی کوشش کی. بالکل مولانا صاحب. اب ہم آتے ہیں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر، اور جیسا کہ ابتدا میں جو تمہید تھی گفتگو کی کہ ابتدا میں بزرگان دین اور سلاطین وقت ان کے درمیان ایک گہرا ربط تھا، کیونکہ خود بادشاہ وقت بھی جو تھے وہ خدا ترس تھے، نیک تھے اور بزرگان دین کی عزت اور احترام کرتے تھے. لیکن آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رویہ جو ہے کہیں کہیں نظر نہیں آتا ہے. خاص طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ غیاث الدین تغلق اور قطب الدین خلجی، یہ دو ایسے بادشاہان وقت تھے جنہوں نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ پرخاش رکھی. حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنے زندگی میں 8 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا. یہ نہیں کہ آپ کی زندگی بہت لمبی تھی. بادشاہ وقت ایک دوسرے کو قتل و غارت کر کے جو ہے وہ تخت پر قبضہ کر لیا کرتے تھے یا فطری موت مر جاتے تھے. تو یہ جو 2 بادشاہان وقت تھے، ان دونوں کو حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ سے بہت پرخاش تھی. اور خاص طور پر اگر ہم قطب الدین خلجی کی بات کرتے ہیں تو اس کے دربار کا دستور یہ تھا کہ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو تمام جو مشائخ تھے وہ دربار میں حاضر ہوا کرتے تھے اور بادشاہ کے لیے دعا کرتے تھے. تو جب وہ برسر اقتدار ہوا تو اس نے یہ طریقہ جو ہے وہ جاری کیا. اب اس کی یہ خواہش تھی کہ حضرت نظام الدین اولیاء بھی دربار میں پہنچیں اور اس کے لیے دعا کریں. تو انہوں نے کہا ہمارے بزرگوں کا دستور یہ نہیں ہے کہ ہم دربار میں پہنچ کے بادشاہ کے لیے دعا کریں، ہم جہاں بیٹھے ہیں ہم وہاں دعائیں خیر کر رہے ہیں. تو اسے بہت یہ بات ناگوار گزری اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آنے دو پہلی تاریخ، میں دیکھ لوں گا. اب حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ اماں، سلطان جو ہے وہ ضد پر آ گیا ہے. ہو سکتا ہے کہ اگر وہ اپنی ضد پر ڈٹا رہا تو آپ مجھے اگلے مہینے اپنے پاس نہ پائیں. پہلی تاریخ آنے ہی والی ہے، کچھ دن باقی ہیں. خیر، والدہ نے دعائیں خیر کی اور خدا کا کرنا یہ ہوا کہ اس کا جو ایک غلام تھا خسرو خان، اس نے اس کو موت کے گھاٹ اتار کر اس کی لاش کو نیچے پھینک دیا اور خود تخت پہ قبضہ کر لیا. تو آپ نے کل بہت اچھی بات کہی تھی کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے. کچھ یہی واقعہ ہم دیکھتے ہیں کہ غیاث الدین تغلق کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اگر وہ واقعہ آپ کو یاد ہے، اور خاص طور پر ان کا ایک جو مقولہ ہے کہ دلی دور است، وہ بھی بہت اہم ہے. تو غیاث الدین تغلق وہ بہت پرخاش تھی. اس نے کہا کہ خسرو خان کے بعد وہ برسر اقتدار ہوا تو اس نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ خسرو خان نے آپ کو جو تحائف بھیجے تھے، جو نذرانے بھیجے تھے، وہ واپس جمع کروا دیجئے خزانے میں. تو حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ وہ تو یتیموں، مسکینوں اور غربا کا حق تھا، میں نے بانٹ دیا ان میں. اس نے اس بات کو جو ہے وہ انا کا مسئلہ بنا لیا اور کہا میں دلی سے باہر جا رہا ہوں، کچھ دن بعد لوٹ کر آؤں گا تو دیکھتا ہوں، یا تو خواجہ رہیں گے یہاں، حضرت نظام الدین اولیاء رہیں گے دلی میں، یا میں رہوں گا. جب واپس لوٹ کر آتا ہے تو کچھ مسافت پر، دلی سے بھی دور ہی تھا، اس کے بیٹے نے محمد تغلق نے ایک گھر بنایا تھا اپنے والد کے استقبال کے لیے. اتفاق سے وہ اس کی چھت بھی جو تھی وہ کچی تھی. رات کو وہ چھت گرتی ہے اور بادشاہ کا قلع قما ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. تو جب سلطان کی آمد تھی تو جو ان کے پاس حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو لوگ موجود تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ خواجہ وہ تو آ رہا ہے. تو انہوں نے کہا تھا دلی دور است، دلی بہت دور ہے. تو یہ مقولہ آج بھی زبان زد خاص و عام ہے. اب آپ کی ہم تعلیمات کے بارے میں یا اس دور کے بارے میں کہ جو ایک اختلافات کی جو ایک ہوا نظر آتی ہے علماء کرام کے درمیان، صوفیاء کرام کے درمیان، وہ کیسی تھی اور کس طرح آپ کو ان مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا؟ اصل میں ایک خاص مسئلہ ہے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا. ان کے ہاں سماع کا مسئلہ تھا جی. اور سماع کے تعلق سے میں بات عرض کر دوں کہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا جو سماع چل رہا تھا وہ اللہ کے حمد، نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت گوئی ہوا کرتی تھی اور اس کو سنا کرتے تھے. کبھی کبھی اس طرح کی مجلسیں منعقد ہوا کرتی تھیں. اس وقت کے جو بادشاہ تھے انہوں نے ایک محتسب اور کوتوال رکھا ہوا تھا جن کا نام غالباً قاضی ایاز سنامی ہے. اور جو گاہے بگاہے جب اس طرح کے محفل سماع منعقد ہوا ہوتی تھی تو وہ بند کرا دیا کرتے تھے. جو متوسلین ہوا کرتے تھے ان کو یہ بات بری لگتی تھی کہ بھئی یہ تو محفل سماع منعقد ہے اور یہ رف اینڈ ٹف آدمی ہے، آتا ہے اور اس کو بند کرا دیتا ہے، ختم کرا دیتا ہے، اور ہم لوگ وجد کی کیفیت میں ہوتے ہیں اور اس کو ختم کرا دیتا ہے.
تو یہ مسئلہ چل رہا تھا اس درمیان میں. اسی درمیان میں قاضی ایاز سنامی کہ ان کی طبیعت بہت ناساز ہو جاتی ہے، بگڑ جاتی ہے. جی. تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو جب اس بات کی اطلاع ملتی ہے کہ قاضی ایاز سنامی کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے، بگڑ گئی ہے، تو ہم جیسا آدمی ہوتا تو بڑا خوش ہوتا کہ بھئی چلو بہرحال انتقال ہو جائے گا، ختم ہو جائیں گے، نہ رہے گا باس، نہ بجے گا بانسری. جی. لیکن وہاں ہمارے ہاں بزرگوں کے ہاں یہ مسئلہ نہیں تھا. مسلک مختلف ہو سکتا ہے، مشرب مختلف ہو سکتا ہے، لیکن وہاں اختلاف ذاتی نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ وہاں جو بھی اختلاف ہوتے تھے وہ للہ فی اللہ ہوا کرتے تھے. تو اپنے خادموں کو ساتھ میں لیا اور قاضی ایاز سنامی سے ملاقات کے لیے بیمار پرسی کے لیے جا کے پہنچ گئے. دروازے پہنچے، دستک دی، خادم نکلا، پوچھا بھئی کیا بات ہے؟ عرض کیا کہ بھئی ہمیں قاضی ایاز سنامی دامت برکاتہم سے ملنا ہے، ملاقات کرنا. گئے، پوچھا کہ بھئی کون ہیں؟ بتلایا کہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ آئے ہوئے. چونکہ قاضی ایاز سنامی میں خواجہ نظام الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ میں، خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ میں ایک اس طرح کا ذوقی اور اختلاف تھا سماع کے تعلق سے. تو سوچنے کے کہ میرا یہ مسئلہ ہے، آخری وقت ہے، میں بیمار ہوں، اگر میں ان کو بلا لیتا ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بات بڑھ جائے، اس آخری وقت میں بات کچھ طویل ہو جائے. اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ جا کر کے منع کر دیجئے کہ میں اس وقت میں ذکر اللہ میں مشغول ہوں اور توجہ اللہ میں لگا ہوا ہوں، اس وقت میں ملنا نہیں چاہتا. خادم نے جا کر کے عرض کیا تو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے کہا کہ ایسا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ گنہگار یہ خاطی آیا ہے جو اپنے عمل سے توبہ کرنے کے لیے آپ کے پاس میں آیا ہوا ہے. تو جب خادم نے جا کر کے کہا اس بات کو تو قاضی ایاز سنامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پگڑی اتاری اور پگڑی اتارنے کے بعد کہا کہ دروازے سے لے کر کے میرے بستر تک بچھا دو، نظام الدین اولیاء سے کہو کہ میری اس پگڑی پر چل کر کے اپنے جوتوں سے آئیں، اس لیے کہ اب میں جو اس اختلاف کو ختم کر رہا ہوں اللہ کے لیے ختم کر رہا ہوں. جو میرا مسئلہ تھا اللہ کے لیے تھا، ذاتی اعتبار سے مجھے کوئی قدرت نہیں تھی ان سے، اور میں ان کا اس وقت میں استقبال کرتا ہوں. یہ ہمارے اکابرین ہیں، بزرگان دین ہیں کہ جو بھی ان کے اختلافات تھے وہ کوئی ذاتی نہیں تھے، بس یہ ایک مشربی اختلاف تھا ان لوگوں کا، لیکن اللہ کے لیے تھا. اور جب اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں تو اللہ کے لیے انہوں نے ان تمام چیزوں کو بھلا بھی دیا. بالکل. مولانا صاحب یہاں کیا پیغام اور کیا درس ملتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں اگر مکتب فکر میں اختلاف ہو سکتا ہے، مسلک میں اختلاف ہو سکتا ہے، نقطہ نظر میں اختلاف ہو سکتا ہے، خیالات میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جو طاقت تھی جہاں دین کا مسئلہ تھا وہاں سب متحد نظر آتے ہیں. آج یہ انتشار کیوں ہے؟ آج اختلافات کیوں ہیں؟ اور بزرگان دین کی زندگی سے جب ہم کوئی درس لینا چاہتے ہیں، کوئی نصیحت لینا چاہتے ہیں تو یہ واقعہ کیا پیغام دے رہا ہے؟ دیکھیے، مسلکی اختلاف، مشربی اختلاف یہ ہو سکتے ہیں اور ہر زمانے میں رہیں، اس کو ختم نہیں کیا سکتا ہے، لیکن ایک دوسرے کا جو احترام ہے وہ ہمارے درمیان سے مفقود ہوتا چلا جا رہا ہے. اور وہ مسلک یا مشرب ہمارے یہاں شدت پسندی کی شکل میں اختیار کرتا جا رہا ہے. یہ شدت پسندی ہمارے لیے نقصان ہے، زہر حلائل ہے، اس کو ختم کرنا پڑے گا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے امام ہیں، ان کا جو ایک مسلک ہے وہ آمین بالسر کا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسلک ہے وہ آمین بالجہر کا ہے. لیکن اس مسلک کے اختلاف کے باوجود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ تشریف لائے ہیں جامع مسجد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں. مغرب کی نماز تھی اور مغرب کی نماز ہو رہی تھی، تمام لوگوں نے آمین بالسر کہا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آمین بالسر کہا. تو لوگوں نے نماز کے بعد پوچھا کہ حضرت آپ کا تو مسلک ہے آمین بالجہر کہنے کا، آپ نے آمین بالسر کیوں کہا؟ تو حضرت نے کہا کہ مجھے صاحب مزار سے، صاحب قبر سے شرم آتی ہے، ان کا جو مسلک ہے آمین بالسر ہے، میں نے ان کے احترام میں اور اس جذبے کی قدر کرتے ہوئے آمین بالسر کیا ہے. تو مسلک ہو یا مشرب ہو، اس کے اندر شدت پسندی نہیں ہونی چاہیے. اس شدت پسندی نے آج ہم تمام لوگوں کو گروہوں میں، گروپوں میں تقسیم کر دیا ہے، بانٹ دیا ہے. احترام کا جذبہ نہیں رہا لوگوں کے اندر. اس بنیاد پر پھر یہ حالت ہے کہ ہم لوگ گروپوں میں تقسیم ہیں. بالکل. اور اب ہم بات کرتے ہیں علاء الدین خلجی، سر پیٹ کر رہ گیا لیکن حضرت نظام الدین اولیاء سے شرف باریابی کی سعادت نہیں اسے مل سکی. آخر میں انہوں نے کئی ہیلے اپنائے،
تو یہ ہے کہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ تک سے بھی جو ہے وہ کہا کہ جس وقت وہ خواجہ اپنے درگاہ میں یا اپنے گھر میں ہوں، آستانے پر ہوں، مجھے صرف خبر کر دینا، میں چپکے سے چلا آؤں گا. جب دیکھا کہ اجازت نہیں مل رہی ہے تو چلو یہ ہیلا اپناتے ہیں. تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہو گیا، انہوں نے امیر خسرو سے دریافت کر لیا. انہوں نے کہا ہاں ایسا ہے، کیونکہ امیر خسرو کو دربار سے بھی رابطہ رہتا تھا. تو انہوں نے کہلوا بھیجا کہ بادشاہ سے کہہ دینا کہ غریب کے گھر میں 2 دروازے ہیں، اگر ایک دروازے سے بادشاہ داخل ہوگا تو یہ غریب دوسرے دروازے سے باہر نکل جائے گا. کبھی کسی سے کوئی نذرانہ نہیں لیا، کبھی کچھ بھی نہیں. کوشش ہمیشہ یہ ہوتی تھی کہ روکھی سوکھی خود بھی کھائے اور اپنے جو آپ کے جو ساتھ میں لوگ ہوتے تھے، دیگر صوفیہ کرام یا دیگر اصحاب ہوتے تھے، ان کو بھی وہ صبر کی تلقین کیا کرتے تھے. تو آج کے دور میں بزرگان دین کے لیے یا صوفیہ کرام کے لیے، علماء کے لیے کیا سبق چھوڑا ہے انہوں نے؟ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے جو خصوصیات ہیں، جو آپ کی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات میں، ان خصوصیات میں کئی ایک باتیں بڑی اہم ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ دوسروں کے لیے جینا، دوسروں کے لیے مرنا. جو بھی کچھ ہوتا تھا وہ غریب غربا پر، فقراء پر، مساکین پر، ضرورت مندوں پر وہ خرچ کر دیا کرتے تھے، بے دریغ خرچ کیا کرتے تھے. اور اسی طریقے سے آپسی بھائی چارگی، محبت اور مودت، اس کو بہت زیادہ فروغ دیا ہے. اور مسلک اور مشرب سے یہاں تک کہ مذہب سے اٹھ کر کے بھی اس بات کو بروئے کار لاتے ہوئے اس عمل کو پیش کیا ہے. اور آپ کے استاذ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 اہم ترین وصیتیں تھیں. ایک وصیت یہ تھی کہ قرض کسی سے مت لینا تو بہت جلدی ادا کر دینا. القرض مخراج المحبہ، قرض محبت کی قینچی ہے. اور دوسرے دشمن کوئی بھی ہو اس کے پیر پکڑ لینا اور دشمنی کو مول مت لینا اور سب کو راضی برضا رہنے کی کوشش کرنا. اس بات پر خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے تا حیات عمل کیا، اس پر کاربند رہے. بہت شکریہ مولانا صاحب، موقع ملا تو کچھ اور بھی جانیں گے آپ سے. 2 کالرز ہیں، فرزانہ اور فرحین. فرزانہ پہلے آپ سے مخاطب میں، فرمائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. تو باجی مجھے یہ جاننا تھا کہ میں نے پہلے کال کرا تھا آپ کو، میری بیٹی کا ڈیورس ہو گیا تھا 2016 میں. اب وہ رشتہ آیا ہے، وہ مظفر پور کا ہے، دلی سے 19 گھنٹے کا راستہ ہے. وہ لڑکا یہ کہہ رہا ہے کہ مطلب تمہاری بیٹی مجھے پسند ہے، کر دو. اس کے ماں باپ نہیں آ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میری ماں ہارٹ کی بیمار ہے، باپ کو پالس کا سر ہے. وہ بہت ضد کر رہا ہے، میں فیصلہ نہ لے پا رہی ہوں کتنی دور کیسے کروں. اپنی بیٹی کی بیٹی ہے، استخارہ کر لیا، استخارے میں صحیح ہے وہ لڑکا. بہن، لوگ تو اپنی بچیوں کو پردیس میں بیاہ دیتے ہیں، آپ کی بیٹی تو کم از کم ہندوستان میں، اور 16 گھنٹے کا راستہ کوئی ایسا خاص نہیں ہے. بہرحال مولانا صاحب بتائیں گے، تھوڑا سا انتظار. فرحین آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ وعلیکم السلام. جی مجھے پوچھنا تھا میرے بھائی کے بارے میں. پڑھائی لکھائی نہیں کرتا، بہت دن سے پریشان ہے ہم لوگ. یہ بتائیں عمر کیا ہے اس کی؟ ابھی 18 سال ہو گیا، بہت دن سے پڑھائی چھوڑ دیا، اب دھیرے دھیرے نماز میں لگایا. چلیے اللہ کا شکر، انشاءاللہ اللہ اور بھی ہدایت دے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور باجی کیا ہے کہ ہمارے یہاں پر ہے نا وہ چینل نہیں آ رہا ابھی. اب وہ لوگ بہت سارے پیسے مانگتے ہیں تو ہم نے چینل ہٹوا دیا. تو میں بغیر دیکھے آپ سے بات کر رہی ہوں، موبائل پہ مجھے آواز سنا دینا. جی. ہماری خالہ بہت زیادہ بیمار ہے، ان کو کینسر کی بیماری ہو گئی. ان کے لیے جتنے بھی لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور آپ لوگ بھی ان کے لیے دعا کر دو. اور باجی میرے سر میں اتنا درد رہتا ہے کہ میرے سر میں درد بھی صحیح نہیں ہوتا، میں اتنی پریشان ہوں. ٹھیک ہے، آپ سنتی رہیے، مولانا صاحب بتا رہے ہیں. جی مولانا صاحب. جو صاحب بیمار ہیں وہ تو اکثر و بیشتر جو فارغ اوقات ہو ان کا، اس میں یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ اس کا ورد کرتے رہیں. اس ذات میں وہ شفا ہے جس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بیماریاں جو لا علاج بیماریاں ہیں اس کے لیے شفا ہے. اور اگر ممکن ہو سکے تو گھر والے مل کر کے 100 مرتبہ 1000 مرتبہ بیٹھ کر کے سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اول آخر درود شریف پڑھ کر کے، اور پانی میں دم کر کے رکھ دیں اور اس کو پلائیں. بہت سارے اس طرح کے مریض جن کو بلڈ کینسر وغیرہ تھا وہ الحمدللہ سورہ فاتحہ کے اس طرح کے دم کیے ہوئے پانی پی کر کے ٹھیک ہوئے ہیں. میری بھی دعا ہے کہ اللہ العالمین ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے. آمین. اب ان کا سر درد کا مسئلہ ہے. لا يصدعون عنها ولا ينزفون، یہ آیت کریمہ ہے. کسی سے اس کو 11 مرتبہ پڑھوا کر کے اپنے سر میں دم کروائیں، انشاءاللہ سر کا درد ٹھیک ہوگا، افاقہ ہوگا. ریحانہ صاحبہ فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ ریحانہ ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟
हेलो जी रेहान भाई फरमाइए। हाँ, अहमदाबाद से रेहान बोल रहा हूँ। जी, मैंने ख्वाब के बारे में जरा पूछ रहा मौलाना साहब से। जी मैंने कारोबार की जगह ख्वाब देखा, पाला हुई बिल्ली है, खाना पीना सब देता हूँ उसे। बाकी एक परसों रात को देखा कि ऊँट आके ऊँट ने बिल्ली को मार दिया। अच्छा, फिर? ऊँट के पंजे से उसने बिल्ली को मार दिया गया, बिल्ली को। ठीक है मौलाना साहब, याद रखिएगा ऊँट के कदमों से वो बिल्ली कुचली गई है। शाजिया आप बताइए आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, भाई की शादी के सिलसिले में मतलब एक जवाब चाहते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, ये समझ में नहीं आ रहा है। वो हमारे भाई की शादी अक्टूबर में ये होना था कि अक्टूबर में होगी, अब उनके ससुराल वाले कह रहे हैं नहीं जून में करिए आप। अब जून में अभी हमारी छोटी वाली बहन की शादी की है फरवरी में, अब हमारे इतने हालात नहीं है कि हम लोग अभी कर सकें। जी तो गौर से सुनिएगा शाजिया, गौर से सुनिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। और मौलाना साहब क्या आपकी हिदायत है, क्या रहनुमाई है? देखिए, जब रिश्ता हो गया है, बातचीत हो गई है, तो रिश्तों में एक दूसरे का एहतराम होना चाहिए, एक दूसरे के मसाइल का, ज़रूरियात का ख्याल भी होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इतना लंबा तामझाम रिश्तों में, शादी में करने की क्या ज़रूरत है? नबी अलैहिस्सलाम का जो पैगाम है और तमाम लोगों के लिए है, इन्ना आज़मन निकाही बरकतन ऐसरुहुम होना, कि सबसे बाबरकत निकाह वो होता है जो खर्च के एतबार से कम होता है। हम बहुत ज़्यादा खर्च कर लें और डींगे मार लें और लंबे चौड़े इंतजामात हों और मायूल के एतबार से फिर शादी बेकार हो, तो बेहतर ये है कि नबी अलैहिस्सलाम का जो पैगाम है, जो हुक्म है कि बाबरकत निकाह करो, और बाबरकत निकाह वो है जिसमें खर्च कम हो, उस पर अमल करना चाहिए। बिल्कुल। और जब लड़की वाले खुद इस बात का तकाजा कर रहे हैं कि शादी में जल्दी कीजिए, तो फिर इनके पास रसूल पाक की सीरत, हजरत अली करमुल्लाह वजह, हजरत फातिमा की शादी का नमूना सामने है। मसाजिद में निकाह कीजिए और उसके बाद वलीमा जो है वो सुन्नत है। तो जितनी सादगी से हो अल्लाह उसमें इतनी बरकत देता है। इसी तरह का एक सवाल फरजाना साहिबा ने किया है, आपको याद होगा, ये 2 बार पहले भी सवाल कर चुकी हैं और आपने वजीफा भी बताया था। अब एक अच्छा रिश्ता आ गया है, अब इनके नज़दीक मसला ये है कि लड़का मुजफ्फरपुर में रहता है, 16 घंटे का रास्ता है, तो बेटी को इतनी दूर भी आ दें? देखिए, पेश नज़र जो बात है वो ये होनी चाहिए कि बच्ची या लड़का दीनी एतबार से, दुनियावी एतबार से खुशहाल हों। पेश नज़र ये बात होनी चाहिए। दूरी का कोई ऐसा मसला नहीं है और इसको इग्नोर करके और ख़त्म करके उस रिश्ते को कबूल कर लेना चाहिए और कर लेना चाहिए। और ज़ौजैन के लिए दुआगो होना चाहिए कि अल्लाह आलमीन उनकी दुनिया की ज़िंदगी को और आखिरत की ज़िंदगी को बेहतर बनाए। और मेरा ख्याल ये है कि अच्छा अगर रिश्ता है तो उस पर लब्बैक कहना चाहिए, उनको दूरी उसमें माने नहीं बनना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है मौलाना साहब कि इस्तिखारा में भी जो है वो इस बात में जवाब आ रहा है। अगर आ रहा है इस्तिखारे में, तो उसकी खिलाफ वर्जी करना अपने आप को हलाक करना है। उसकी खिलाफ वर्जी करेंगी तो उसमें नुकसान होगा। बिल्कुल मौलाना साहब, 2 कॉलर्स और हैं। उस्मान भाई आपसे मुखातिब में, फरमाइए सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाई। जी, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी, मेरा सवाल ये है मौलवी साहब से कि मौलवी साहब ने कहा कि आमीन बिल जहर में इमाम शाफई और इमाम अबू हनीफा में इख्तिलाफ था, क्या इन दोनों इमामों में नबी की बात माने या इन दोनों इमामों की बात माने? ठीक है। जुबैर भाई आप बताएं आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, मेरे 2 सवाल है। एक तो ये कि क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में भी ये आपसी इख्तिलाफ होते थे? और दूसरा सवाल ये है कि आज के इस दौर में भी क्या कोई वलीउल्लाह बन सकता है? ठीक है, पहले तो हम उस्मान भाई का सवाल ले लेते हैं। आपने जो वाक़या बयान किया उसमें ये कह रहे हैं कि आपने कहा है कि इमाम शाफी और इमाम अबू हनीफा के दरमियान इख्तिलाफात थे, तो ये कह रहे हैं कि आज क्या करें कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की माने कि इनकी माने? देखिए, बात वलियों की चल रही है और अकाबरीन दीन की चल रही है। अकाबरी दीन का और औलियाए किराम का जो मसला है एक आतिशी शीशे की तरह है। आतिशी शीशे की तरह एक तरफ से जज्ब किया और दूसरी तरफ उसको मुंतकिल कर दिया। नबी अलैहिस्सलाम का भी यही मसला है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आली से अख्ज़ करना, वही इलाही से अख्ज़ करना और उसको फिर सहाबे किराम तक मुंतकिल करना, फिर सहाबे किराम और ताबईन और तबे ताबईन के सीना बसीना वो चीज़ें मुंतकिल हुई हैं।
تو مسلکی اختلافات جو بھی ہوئے ہیں ہمارے ائمہ کے درمیان میں، وہ اس معنی کر نہیں کہ جناب وہ تشدد تھا ان کے اندر کہ نہیں یہی درست ہے اور آپ کا غلط ہے، بلکہ نبی علیہ السلام نے کبھی آمین بالسر کیا ہے اور کبھی آمین بالجہر کہا ہے. آپ نے آمین بالجہر پہ عمل کر لیا اور ہم نے آمین بالسر پہ عمل کر لیا. یہ ہے اختلاف کی نوعیت. تو یہ اختلاف کی نوعیت ان کی ہرگز نہیں تھی کہ نہیں آپ غلط ہیں میں صحیح ہوں، میں صحیح ہوں آپ غلط ہیں. یہ اختلافات کی نوعیت ان کی نہیں تھی. اور آج ہماری جو اختلاف کی نوعیت ہے وہ اس معنی کر کے ہے کہ آپ کافر ہو، میں مومن ہوں، موحد ہوں، میں موحد ہوں اور آپ کافر ہیں، اس معنی. اور یہی امت کو کمزور کر رہا ہے. کمزور کر رہا ہے. شمس النساء صاحبہ فرمائیے، سوال کیا ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. میں نے خواب میں دیکھا، میں خواب بہت الٹے سیدھے دیکھتی، کھنڈر دیکھتی، کبھی لیٹرین ٹوٹی دیکھتی ہوں. اور جو ہے ایک بار تو دیکھا میری سیدھے الٹے ہاتھ کی انگلی کٹی ہوئی ہے تو اس میں سے مہین مہین کیڑا رینگ رہا ہے. تو جب ہم نے دیکھا تو ہمیں ڈر لگا تو ہم نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی. آیت الکرسی پڑھی تو اس پہ دم کیا اور جو ہم نے چھٹکا تو نیچے گرا، وہ بڑا سا سانپ بن گیا. یہ میں نے خواب میں دیکھا. ٹھیک ہے بہن. سانپ مر گیا تھا زندہ؟ یہ بتائیں وہ سانپ زندہ تھا یا مر گیا؟ وہ زندہ ہو گیا. جب نیچے گرا ہم نے دم کیا تو نیچے گرا. ٹھیک ہے مولانا صاحب، بڑا یہ الجھا ہوا پیچیدہ خواب ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا. ایک اور ہے ہمارے ساتھ کالر، معبود عالم صاحب. جی بھائی فرمائیے، سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. جی میرے دو سوال ہیں. پہلا سوال ہے میں یو پی ایس سی کی تیاری کر رہا ہوں. جی. تو میں جو کچھ بھی یاد کرتا ہوں وہ مجھے یاد نہیں ہوتا، کچھ پل کے لیے یاد ہوتا پھر میں اسے بھول جاتا ہوں. تو دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ہم جہاں گھر پہ رہ رہے ہیں تو کبھی کبھی ایسا احساس ہوتا کہ ہمارے آس پاس کوئی اس طرح ناچ رہی ہو، تو ایسا ہوتا کہ جیسے کوئی ہمارے پیچھے آ رہا ہے. اذان کی آواز پہنچتی ہے؟ آس پاس میں کوئی مسجد ہے؟ تلاوت بھی ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے، غور سے سنیے. یو پی ایس سی کی تیاری کر رہے ہیں آپ، کوئی وظیفہ بتا دیجئے. دوسرے انہوں نے سوال یہ کیا کہ کسی غیر مرئی چیز کا احساس ہوتا ہے کہ کچھ ہے گھر میں. دونوں باتیں بڑی اہم ہیں عام محترم کے لیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز کا اہتمام کریں اور ہر فرض نماز کے بعد میں اپنے داہنے ہاتھ کو پیشانی پہ رکھیں اور 11 مرتبہ یا قویو یا قویو یا قویو پڑھیں. انشاءاللہ حافظے میں اضافہ ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ یا حفیظوں کا جو ایک ورد ہے 101 مرتبہ، اس کو عصر کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد یکسوئی کے ساتھ میں بیٹھ کے پڑھ لیا کریں. اور غیر مرئی چیز جس کو محسوس کر رہے ہیں اپنے پیچھے چلتا ہوا، اس کے لیے مناسب بات یہ ہے کہ اولاً کسی عالم سے وہ ملاقات کر لیں اور اپنے اس مرض کو ان کے سامنے بیان کر دیں. جو بھی علاج وہاں سے ہو اس کو آپ لے لیں. اور میں جو آپ کو بتلا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 3 مرتبہ سورہ فلق، 3 مرتبہ سورہ ناس پڑھیں اور پڑھ کر کے اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کریں اور آپ کا ہاتھ جہاں تک پہنچ پا رہا ہو وہ اپنے ہاتھوں کو پھیر لیں. انشاءاللہ اس غیر مرئی چیز سے آپ کو نجات ملے گی. بالکل. شمس النساء صاحبہ نے جو خواب بیان کیے وہ کیا کہتے ہیں؟ بہت سارے خواب ہیں، کبھی کیڑا دیکھتی ہیں، کبھی انگلی کٹ گئی ہے پھر وہ سانپ میں تبدیل ہو گئی. ہاں دیکھیے خواب میں کوئی بہتری نہیں ہے اس خواب کے اندر. مناسب تو یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں، کچھ صدقہ خیرات دے دیں. اور عین ممکن ہے جو محسوس ہو رہا ہے کہ ان کا کوئی حاسد ہے، کوئی جلنے والا ہے، ملنے جلنے والوں میں سے غالباً جو ان کی ترقی کو دیکھ کر کے، خوشحالی کو دیکھ کر کے یا گھر میں میل جول کو دیکھ کر کے وہ جو جل رہا ہے اور ان لوگوں کے درمیان میں ناچاقیاں پیدا کر رہا ہے، تو ایسے لوگوں پر بھی نگاہ رکھیں، اس سے بچنے کی کوشش کریں. اور اس سے بچنے کے لیے سورہ فلق، سورہ ناس کو پڑھیں اور پڑھ کر کے پانی میں دم کر کے صبح شام پئیں. انشاءاللہ اس سے نجات ملے گی. جی. ریشمہ اور شیرین صاحبہ فرمائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا ختم ہو گیا تھا تو ہم نے اس سے خواب میں اس کو دیکھا، اسی کے بارے میں پوچھنا اس سے. کس حال میں دیکھا بہن؟ بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ جو میرا بیٹا مطلب ختم ہو گیا ہے وہ زندہ ہے، اور جو زندہ ہے اس سے بڑا وہ ختم ہو گیا ہے اور پلنگ پہ لیٹا ہے، اور جو ختم ہو چکا حقیقت میں وہ رو رہا ہے اس کو دیکھ کے، اپنے بھائی کو دیکھ کے. تو یہ ہمیں جاننا ہے کہ جو مطلب زندہ ہے اس کو ہم مردہ دیکھ رہے ہیں، اور جو ختم ہو چکے اس دنیا میں بیٹا نہیں ہے اس کو زندہ دیکھ رہے ہیں. اس خواب کا مطلب. اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جہاں پہ بھیا کی میری قبر ہے تو اس زمین پہ، اس جگہ پہ مطلب ہم جا سکتے ہیں قبرستان کی نہیں، اور جو اس میں
मोबाइल में उसके फोटो है और वीडियो है, वो देखना जायज है कि नहीं? ठीक है शीरीन बहन, आप बताइए आपका सवाल क्या है? वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी, वो लड़के के लिए गए थे ना रिश्ते के लिए, तो वहाँ से आके इस्तिखारा करे, तो इस्तिखारा की दुआ तो नहीं आती, लेकिन 4 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह नाम पे सो गए, तो क्या देखते सपने में कि दवा खाए हुए चूहे घायल हो के मर रहे, खत्म हो रहे, मतलब क्या मतलब है इसका? ठीक है, क्या क्या इशारा है मौलाना साहब? दवा खाई, दवा खा के चूहे मरे हुए हैं, मर रहे हैं। अच्छा अच्छा। देखिए इस्तिखारे में अगर इस तरह की बात फाइनल नहीं हुई है, कंफर्म नहीं हुई रिश्ते के ताल्लुक से, तो आप दोबारा इस्तिखारा कर लें। 2 रकात नमाज है उसकी, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखिरुका बिइल्मिका वअस्तक़दिरुका बिक़ुदरतिका, ये उसकी दुआ है। अगर ये दुआ ना याद हो तो 2 रकात नमाज पढ़ के किसी से बात ना करें, खामोश होकर के बिल्कुल सो जाएं, और जिस काम के लिए आपने इस्तिखारा किया है वो आपके दिमाग में हो। सुबह उठने के बाद में जो बात आपके दिमाग में आए कि यस या नो, करना है कि नहीं करना, आप उस पर अमल कर लें। जी, फरहीन का सवाल ये है कि 18 साल भाई की उम्र है, पढ़ाई में दिल नहीं लगाता है, क्या करें? शायद बात ये भी आई कि वो नमाज पढ़ना आप शुरू कर दिए हैं, अच्छी बात है। नमाज पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ और भी चीज़ों में उनका दिल लगेगा, और नमाज एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को बेहयाई से, बुरी बातों से, लायानी चीज़ों से उसको रोक दिया करती है। और उनकी वालदा मोहतरमा से मेरी दरख्वास्त ये है कि लफ्ज़ या बर्रू 200 मरतबा पढ़ें, पानी में दम करके बच्चे को पिलाएं, इंशाअल्लाह इताअत गुज़ारी और उनके अंदर आएगी। जी, ऊँट के पैरों से कुचलकर बिल्ली मर गई है, ये ख्वाब क्या कहता है? ख्वाब बेहतर नहीं है। अल्लाह की बारगाह में तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें और 2 रकात नमाज पढ़ लें सलात तौबा के नाम पर। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह की ज़ात आली से दुआ गो हूँ कि किसी भी अनहोनी चीज़ से अल्लाह ताला आपको महफूज फरमाए। रेशमा साहबा का सवाल ले लेते हैं। निगार और रफ़ीक दोनों को जो है फ़ोन लाइन पे हैं, लेकिन एक माँ है बहुत परेशान है। ख्वाब जैसा आपने सुना कि जो जिंदा है बच्चा उसे मरा हुआ देख रही है, जो मर गया उसे जिंदा देख रही है, क्या ताबीर है? कि मासूम बच्चों के बारे में जो बालिग नहीं हुए उनके बारे में ये आता है कि वो अपने माँ बाप के सिफारिशी होंगे। जो जनाजे में दुआ पढ़ी जाती है, शाफिया मुशफ़ा, कि अल्लाह उनको शिफात करने वाला बना, तो वो बच्चे अपने माँ बाप के लिए सिफारिश करेंगे। मुमकिन है कि उनके लिए खुशखबरी हो उस बच्चे के बारे में जो बच्चा इंतकाल कर गया है, और क़यामत में माँ बाप के लिए सिफारिशी बने हो। जो भी हक यानी बकायदे हयात है, और जो बकायदे हयात है बच्चा जिसके बारे में देख रहे हैं कि वो मर गया है या वो रो रहा है, उसके बारे में मेरी दरख्वास्त है कि थोड़ा सा उसके बाहर के बारे में, कौल व फ़ेल के बारे में थोड़ा सा निगरानी रखें, और अच्छी तरबियत करने की कोशिश करें, और सदका निकाल करके किसी भी आने वाली बला को टालने की कोशिश करें। जी, निगार साहिबा फरमाइए, सवाल क्या है आपका? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बहन। बाजी, मेरा ये सवाल है कि मैं ये कहते हैं कि तहज्जुद की नमाज जब पढ़ते हैं तो उसमें नींद लेना एक जरूरी है, अगर जागते रहो तो तहज्जुद की नमाज नहीं होती। ठीक है जी, ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। रफीक भाई आप बताएं आपका सवाल क्या है? मेरा ये है कि मेरी जो 26 जुलाई को मेरी बेगम का इंतकाल हो चुका है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी हेलो, जी सुन रहे हैं भाई। अभी निकाह हम कर सकते हैं? निकाह की खबर तो आ रही है, हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये बताइए। मुझे लड़का है 8 साल का। आपका 8 साल का बेटा है और आप जी 8 साल का बेटा है मेरा, वो शादी की मना करता है, पापा भी शादी मत करो, मैं निकाह करना चाहता हूँ, तक खबर आ रही है निकाह की, लेकिन उसका नाम जो है, हेलो हाँ बात जारी रखिए। नाम जो है वो क्या नाम है, इसमें नाम बताया था, कोई बात नहीं। अभी जो सवाल आपका ये है कि आपकी अहलिया का इंतकाल हो गया, आपका 8 साल का बच्चा है जो ये कहता है कि पापा शादी ना करो, ये बताइए आप अकेले रहते हैं या आपके वालिदैन, ये बच्चे के दादा दादी वगैरह भी साथ में हैं? मेरे पास ही रहता है वो, बड़ी अम्मी के पास भी रहता है, मेरा भाई है, उनके 4 बच्चे के साथ में रहता है वो। आपने कभी उस बच्चे से पूछा कि बेटे आपको एक नई माँ मिल जाएगी, आपका ध्यान रखेगी, आपका ख्याल रखेगी, वो बच्चा क्या कहता है? कभी आपने उससे बात की? जगह कोई नहीं आ सकता जी, क्या करें मौलाना साहब? बच्चा ये कहता है पापा शादी ना करें। अब जाहिर सी बात है कि ये जी जी अभी जख्म हरा है मौलाना साहब, अभी जख्म हरा है। असल में बच्चों की नफ्सियात होती हैं। अब चूंकि जो बच्चा और बच्चों के साथ में रह रहा है, तो जाहिर सी बात इस तरह की बातें उनमें आपस में होती होंगी, तो शायद इस तरह की बात भी उसके दिमाग में आई होगी
یا کسی نے کہا ہو کہ شاید تمہاری دوسری ماں آئے گی تو تمہارے ساتھ میں ظلم و زیادتی ہوگی، جس طرح سے سوتیلی ماں کے تعلق سے بات سمجھ میں آتی ہے. تو میری درخواست یہ ہے کہ اولاً اس بچے کی جو ایک نفسیاتی ایک مرض ہو گیا ہے اس کو ختم کریں. بچوں کی ضرورت بھی ہے، اس ضرورت کے پیش نظر تھوڑا سا رک کر کے اس نکاح کو قبول کر لیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. ایک چھوٹی سی بات جو ذہن میں آتی ہے مولانا صاحب کہ 8 جولائی کو انتقال ہوا ہے، ابھی سال بھی نہیں ہوا، بچہ اتنی جلدی ماں کو نہیں بھولا ہے، اس کا زخم بھی ہرا ہے. اب اس کے دل میں یہ خوف ہے کہ ایسا نہ ہو کہ باپ بھی چھن جائے. ظاہر سی بات ہے جو ان کی زندگی میں آئے گی ان کو بھی یہ وقت دیں گے، ابھی تو ساری توجہ ساری محبت کا حقدار وہ بچہ ہے. اب اس بیوی کا بھی حق ہے کہ شوہر اسے وقت دے. دوسری بات یہ ہے کہ بچہ اس وجہ سے ڈر بھی رہا ہے. ایک بات یہ ہے تو کیا ایسا مناسب نہیں ہوگا کہ یہ تھوڑا سا اور رک جائیں، تھوڑا سا اور، کیونکہ ضرورت ان کی بھی ہے، ان کو شادی کرنی چاہیے. نفسیاتی و مریض ہو چکا ہے بچہ، تو اس کو سمجھائیں اور تھوڑا سا انتظار کر کے اس نکاح کو قبول کر لیں تو بہتر ہے. جی تھوڑا سا وقت دے دیں، ہے نا. جی نگار صاحبہ نے کہا تہجد کے لیے نیند لینی ضروری ہے. نہیں، تہجد کے لیے نیند لینا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو پڑھا ہے اور جو مطالعے میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کی نماز پڑھ کر کے تھوڑی دیر لیٹ جایا کرتے تھے. اس میں نوم شرط نہیں ہے اور نہ لیٹنا شرط ہے. بہت سارے ائمہ اور محدثین کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے اور ان کے واقعات مشہور ہیں کہ وہ عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھ لیا کرتے تھے. ظاہر سی بات جو اتنا اہتمام کر رہا ہوگا وہ تو کیا نام ہے تہجد کی نماز پڑھے گا. تو اگر اس میں نوم کی شرط لگائیں گے تو وضو ٹوٹ جائے گا، تو پھر وہ واقعات کی تردید بھی ہوگی اور اس کا انکار بھی ہوگا. مولانا صاحب دو بہت اہم سوال ہیں. زبیر بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ اختلافات ہوتے تھے؟ ہم تو دیکھتے ہیں صحابہ جان دینے کو تیار ہوتے تھے، آپ کے وضو کے پانی پہ لپکتے تھے. اختلافات کہاں؟ جو بات انہوں نے کہی ہے وہ یہ شاید کہی ہے کہ اللہ کے رسول سے اختلافات نہیں بلکہ آپسی اختلافات صحابہ کرام کے آپسی اختلافات. تو آپسی اختلافات جو ابھی ہمارا ٹاپک چل رہا تھا، آپسی اختلافات ہو سکتے ہیں، صحابہ بھی بھی ہو سکتے ہیں، یہاں تک کہ آپسی چپکلش ازواج مطہرات میں بھی ہو سکتی ہے. لیکن میں نے کہا کہ وہ تشدد کی شکل میں نہیں ہونا چاہیے. جو بھی اختلاف ہو وہ للہ فی اللہ ہو. اگر ایسا کوئی موقع بھی آئے تو اس کو درگزر بھی کرنا چاہیے اور معاف بھی کرنا چاہیے. جی بہت شکریہ مولانا صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور ناظرین کی رہنمائی کے لیے. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. سلام دیکھتے رہیں. ہمیں اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.